अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक स्टोरी के साथ। 20 साला एक लड़की है जिसका नाम समीना है। 30 जून 2021 को उसका कत्ल हुआ है। लिया डिस्ट्रिक्ट से इस लड़की का ताल्लुक़ है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इस केस के बारे में मुकम्मल डिटेल बताएंगे। कुछ रोज़ पहले हमारे तक ये स्टोरी एक पहुंची है सोशल मीडिया पर। इस वक्त तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस केस के बारे में किसी को नहीं पता। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया जो ट्रेंडिंग टीम्स हैं उनको भी अपने साथ लें, बड़ी बड़ी जो टीम्स हैं और बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि इस तरह की स्टोरीज़ को कवर करते हैं, उन तक हम ये बात पहुँचाने की कोशिश करें। इस वीडियो को बनाने का हमारा अल्टीमेट मकसद ये है कि इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया तक अगर ये स्टोरी चली जाती है तो हमें उम्मीद है कि कातिल गिरफ़्तार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही असर और रसूख और पैसे वाले वो लोग हैं, ताकतवर वो लोग हैं, और जो विक्टिम की फैमिली है वो बहुत ही गरीब और कमज़ोर लोग हैं और उनको इंसाफ जो है वो मिलता नज़र नहीं आता। तो इस वीडियो को मैं बहुत आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूँगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमारी कोशिश ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग इसको देखेंगे, शेयर करेंगे, उतना चांस ही ज़्यादा है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोई बड़ी बड़ी टीम जो है वो इस स्टोरी को कवर करेंगी। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं। आपको इस केस के बारे में मैं बताता हूँ जी। 30 जून 2021 को ये लिया डिस्ट्रिक्ट में ये कत्ल हुआ है। 20 साल की ये लड़की समीना है। समीना बीबी जो है वो इसके 2 बच्चे हैं और ये हामला थी जिस वक्त इसका कत्ल हुआ। समीना के वालिदैन का जो घर है वो जमन शाह लिया डिस्ट्रिक्ट में है और वालिद साहब इस लड़की के फौत हो चुके हैं। यानी कि ये यतीम लड़की थी जिसको बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। समीना जो है वो 5 बहनें हैं ये लोग, और ये इनके 2 भाई हैं। भाइयों की शादी वगैरह हो चुकी हैं और बाप की वफ़ात के बाद समीना की जो शादी है वो तय कर दी गई और बहुत सादगी के साथ इसकी शादी कर दी गई। इसका जो हस्बैंड है उसका नाम मोहम्मद सादिक है और वो बिजली मैकेनिक का काम करता है फैसलाबाद में। इसके जो ससुराल का घर है वो तोनसा शरीफ में था, जिसके बाद ये लोग शिफ्ट करके किसी और जगह चले गए। इस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि नहीं हैं, वो आपसे इंशाल्लाह हम बाद में शेयर करेंगे। हम समीना के घर भी जाएंगे इंशाल्लाह, उसकी फैमिली से बात करेंगे, उसके भाइयों से और उसकी वालदा से भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमारी सबसे पहली ये कोशिश है कि इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये समीना की तस्वीर है और ये जो अब आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसके शोहर मोहम्मद सादिक की तस्वीर है, जो कि इस कत्ल के अंदर उतना ही कसूरवार है जितना कि उसका भाई है या उसकी जो देवरानी है वो है। तो समीना को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहली मर्तबा समीना के ऊपर तशद्दुद नहीं था। समीना जो है वो तशद्दुद का शिकार थी जब से उसकी शादी हुई, और ये तशद्दुद सिर्फ उसका शोहर नहीं करता था बल्कि उसका देवर, उसकी देवरानी, उसका ससुर और सास, ये सब लोग उसको तशद्दुद का निशाना बनाते थे। आए रोज़ उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, जिसके बाद समीना जो है वो अपने वालिदैन के घर आ जाती थी। लेकिन उसके भाइयों की, जैसा कि मैंने कहा, शादियाँ हुई हैं, बाप फौत हो चुका है और भाई ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, तो उसको वापस उसके घर भेज दिया जाता था बगैर उनसे कोई एहतजाज किए हुए। और यानी कि उसको बोझ, वो लोग समझते थे कि समीना हमारे ऊपर बोझ बन रही है। तो समीना के यानी कि घर वालों को सब कुछ पता था, इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी जो है वो दांव पर लगा दी। तो अब बात करते हैं जी, जिस वक्त समीना का कत्ल हुआ उस वक्त उसका शोहर जो था वो घर पर नहीं था, बल्कि जैसा कि मैंने कहा फैसलाबाद में काम करता है, तो उस वक्त वो फैसलाबाद में था। तो समीना का जो देवर है उसका नाम है मोहम्मद अशरफ, और उसकी बीवी के साथ समीना की लड़ाई हुई, किसी बात के ऊपर झगड़ा हो गया, यानी कि उसकी जो देवरानी है, तो उसकी देवरानी ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। और उसके बाद जो समीना थी वो एक मरतबा फिर से अपने वालिदैन के घर जाने के लिए तैयार हो गई कि मैं अपने वालिदैन के घर जा रही हूँ। उसने अपने बच्चे ले लिए और वो घर से निकल गई। उसकी देवरानी ने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उसे कहा कि जी समीना जो है वो जा रही है, अगर वो चली गई तो ये काम हमारा ख़राब हो जाएगा, तो उसको आप आएँगे और उसको पकड़ें। तो ऐनी शाहदीन के मुताबिक, जो कि वहाँ के करीबी लोग हैं, उनके हमसाए बताए जाते हैं,
انہوں نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر اس کا جو دیور تھا سمینا کا، اس نے اس کو روکا اور روڈ کے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا بچوں کے سامنے، اور اس کے پاس ڈنڈا تھا جو کہ وہ اس کے سر میں بھی مارا، اس کے پورے جسم کے اوپر اس نے ڈنڈوں سے وار کیے اور اس کو وہ زبردستی گھر واپس لے آیا۔ جب سمینا گھر واپس آتی ہے تو اس وقت اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ لوگ اسے ہاسپٹل وغیرہ لے کے جانے کی بجائے انہوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے بجلی کا جو کنیکشن تھا اس کو کاٹ دیا۔ وہ کمرے کے اندر ایک قسم کی بے ہوشی کی حالت میں تھی اور بجلی بھی باہر سے بند کر دی گئی۔ ساتھ والے جو ہمسایہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے اوپر تشدد ہوتے دیکھا تھا، وہ ان کے گھر آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی سمینا کہاں پر ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنی کرتوت کو چھپانے کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، اس نے خود کو کمرے کے اندر بند کر لیا ہے اور ہم نے باہر سے بجلی کا کنیکشن اس لیے کاٹ دیا ہے کہ یہ کمرے کے اندر خودکشی نہ کر لے۔ کسی اللہ کے بندے نے سمینا کے والدین کو ٹیلی فون کر دیا اور انہیں بتایا کہ یہ یہاں پر واقعہ ہو چکا ہے۔ تو سمینا کے گھر والوں نے اس کے شوہر کے ساتھ رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے بتایا کہ جی آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، میں گھر واپس آ رہا ہوں اور شام کو میں سمینا کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ اس کو سب کچھ پتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے، سمینا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ جھوٹ بولا۔ اب اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جی پاس میں کوئی ہمسایہ تھا جو کہ میڈیکل کی جس کو تھوڑی بہت انفارمیشن تھی، تو اس نے کہا جی کہ مجھے سمینا کے پاس لے چلے۔ اس نے سمینا کو دیکھا اور بتایا کہ جی جو سمینا ہے اس کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ یعنی اس وقت تک ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا ہے۔ سمینا کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، اسے سانس بھی نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے اسے ایک زہریلی چیز بھی کھلا دی تاکہ جب اس کا اگر کوئی پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں یہی بات سامنے آئے کہ اس نے زہر کھا کر خودکشی کی ہے۔ اس کے بعد سمینا کو لگیا کہ ایک ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر سمینا کی ٹریکیوسٹومی ہوتی ہے۔ یہ ایک میڈیکل پروسیجر ہوتا ہے جو کہ ایمرجنسی کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ گردن کے سامنے ایک اوپننگ بنائی جاتی ہے اور یہاں سے جو ایئر وے ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے مریض جو کہ خود سانس نہ لے پا رہے ہو یا ان کو بریدنگ کا جو ایک سسٹم ہے اس میں بلاکیج آ رہا ہو تو ان کے لیے یہ ٹریکیوسٹومی کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر سمینا کے ساتھ یہ انہوں نے ڈاکٹرز نے ٹریکیوسٹومی کرنے کے بعد انہیں ملتان جانے کا کہا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اس کی ٹیوبس کے ساتھ آپ نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو سمینا جو ہے وہ مر سکتی ہے۔ لیکن ملتان پہنچتے پہنچتے سمینا کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور سمینا جو ہے وہ وفات پا جاتی ہے ملتان ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے۔ اس کی وفات کے بعد پولیس اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے، سمینا کے گھر والے بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سسرال والے اس کے بھائی کو بلیک میل کرتے ہیں اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پولیس کو یہ بیان دے کہ سمینا ذہنی طور پر اسے کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا اور یہ اس نے سوسائڈ کیا ہے۔ تو اس کا بھائی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پولیس کو بیان دے دیتا ہے کہ میری بہن نے خودکشی کی ہے، اور اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہونے سے پہلے ہی اس کو سمینا کی لاش کو وہاں سے لے آتے ہیں اور پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا اس کا، جس سے اس وقت تک یہ بچ چکے تھے، ان کے خیال میں یہ ان کے لیے ریلیف تھا۔ تو اس کے بعد جس سمینا کی لاش کو لے کر یہ اپنے گھر جا رہے تھے، یعنی کہ سسرال کے جو سمینا کا تھا وہاں پر لے کے جا رہے تھے، لیکن اس کے پیرنٹس جو ہے وہ یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ سمینا کی لاش کو لے کر ہم اپنے گھر جائیں گے۔ تو بہرحال جی سمینا کی لاش اس کے پیرنٹس لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کو غسل وغیرہ دیا جاتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سمینا کے پورے جسم کے اوپر تشدد کے نشان تھے۔ میرے پاس سمینا کی پکچرز موجود ہیں جو کہ سکرین پر میں آپ کو بلر کر کے دکھا سکتا ہوں، کیونکہ اتنی زیادہ سینسٹیو یہ چیزیں ہیں کہ میں شو نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی جو یوٹیوب کی پالیسیز ہیں وہاں پر یہاں پر ہم اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ پکچرز میں نے بذات خود دیکھی ہیں۔ کوئی بھی انسان جو درد دل رکھتا ہے انسانیت کے لیے، وہ اگر ان تصویروں کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ضرور یہ بات آتی ہے کہ وہ سمینا کے لیے کچھ کریں۔ میں آپ کو پکچرز دکھا نہیں سکتا، پورے جسم کے اوپر تشدد کے نشان ہیں، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر اس کو نہ مارا گیا ہو، اس کا بازو فریکچر ہے۔ تو جب اس کے گھر والے یہ دیکھتے ہیں جی کہ اتنا زیادہ تشدد ہماری بیٹی کے اوپر کیا گیا ہے، تو اس کی والدہ کہتی ہے تو میں نے اب پوسٹ مارٹم کروانا ہی کروانا ہے تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ میری بیٹی کا جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ کیا ہے۔
تو اس کے بعد سمینا کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سمینا کے جو پیرنٹس ہیں وہ کمزور لوگ ہیں، اور جنہوں نے مارا ہے سمینا کو وہ بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں، تو سمینا کا جو کیس ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ سمینا کو انصاف مل سکے، کیونکہ اس وقت تک سوشل میڈیا پر یہ ٹاپک نہیں ہے تو کسی کو نہیں پتا، تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس کیس کے اندر ایک اور بات سامنے آئی کہ سمینا کی جو ساس تھی وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ سمینا کا جو ہسبینڈ ہے محمد صادق، وہ کافی سارے بھائی ہیں، اور 2 بھائیوں کے علاوہ باقی سب کی شادیاں اس کی ساس کی جو بانجیاں ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ سمینا اس کی بانجی نہیں ہے، اور ایک اور لڑکی ہے۔ تو ہماری انفارمیشن کے مطابق جب سمینا زندہ تھی تو اس کی ساس اس کے سامنے ہی اس کے شوہر کو کہتی تھی کہ تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی اپنی بانجی کے ساتھ، اور جب سمینا فوت ہو جاتی ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ دوسری لڑکی جو کہ اس کی ساس کی بانجی نہیں ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے، اور اس لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ بھی ان کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور سمینا کو یہ لوگ قتل کر چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی کوئی ایسا کر دیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہر چیز واضح ہے، یہاں پر گواہان بھی موجود ہیں، اور جنہوں نے یہ قتل کیا ہے وہ لوگ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن لوگ خاموش اس لیے ہیں کیونکہ جو وکٹم کی فیملی ہے وہ جو ہے اتنی زیادہ کوئی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیسز کے، عدالتوں میں چکر لگانے کے۔ اگر اس کیس کو ہم اٹھاتے ہیں تو سمینا کو انشاءاللہ انصاف مل سکتا ہے، کیونکہ گواہان بھی موجود ہیں، اس کی فیملی کے لوگ بھی ہیں جو کہ گواہی دیں گے ان کے خلاف، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے بعد ہمسائے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تشدد ہوتے دیکھا ہے، اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہے۔ اب جو قاتل ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری انفارمیشن کے مطابق جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے، جو قاتل ہیں وہ پولیس کو رشوت دے رہے ہیں، اس کے بعد وہ ڈاکٹرز کو رشوت دے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ رپورٹس کو چینج کر دیں، اس کو خودکشی بتائیں اور انہیں اس کیس سے بری کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سمینا کے گھر والے ہیں ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ ہمارے سے یہ کیس واپس لے لیں، اور ان کو رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج 26 جولائی ہے اور یہ کیس 30 جون کو ہوا تھا، یعنی کہ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا ہے، لیکن اب تک اس کیس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہے، پیشیاں ہو رہی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیس بہت زیادہ کمزور ہے، اور اس بات کے کبھی امکان ہے کہ بہت جلد یا کچھ مہینوں کے اندر یہ کیس سے وہ لوگ بری ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلا انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ سمینا کی وفات کے بعد اس کے بھائی کو کنونس کر لیا تھا کہ وہ بیان دے پولیس کو کہ یہ سوسائڈ تھا، یہ خودکشی تھی، یہ مرڈر نہیں تھا۔ تو اس کیس کو ہم نے سوشل میڈیا پر اٹھانا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈنگ ٹیمز ہیں ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے ہماری طرف سے، اور بھی کوششیں کی ہیں، تو انشاءاللہ اس کیس کو ہم لے کر چلیں گے، اور آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ چاہیے۔ 20 سال کی یہ لڑکی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، تو اس کا کس بندے کو دکھ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ یہ کسی کی بھی بیٹی ہو سکتی تھی، یہ کسی کی بھی بہن ہو سکتی تھی، یہ ہم میں سے کسی کی بہن بیٹی ہو سکتی تھی۔ تو اگر ہماری کسی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا تو کیا ہم لوگ خاموش رہتے؟ اور اسلام آباد سے اگر ایک ایمبیسڈر کی بیٹی کا کیس سامنے آتا ہے تو اس کو میڈیا اتنا زیادہ سپورٹ کرتا ہے اس کیس کو، اور اس کے بعد وہ قاتل جو ہے وہ ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی پکڑا جاتا ہے۔ تو کیا سمینا جو ہے اس کو انصاف نہیں مل سکتا؟ کیا نور مقدم کا جو خون ہے وہ زیادہ قیمتی تھا، اور سمینا کا کیس جو ہے وہ بہت کمزور اس لیے ہے کیونکہ سمینا جو ہے وہ ایک غریب خاندان کی لڑکی تھی؟ اور میں بتاؤں کہ ایک سمینا نہیں ہے، اس طرح کی سینکڑوں سمینا ہیں، سینکڑوں لڑکیاں ہیں جو کہ گھریلو تشدد کا شکار ہیں، جو لوگ سامنے نہیں آتے۔ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی کیسز کو دبا دیتے ہیں، خودکشی کا نام دے دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہماری لڑکی کا ذہنی مسئلہ ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ریزن کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ان کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، اور دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملنا، تو اس لیے وہ لوگ سامنے نہیں آتے۔ تو یہ لوگ سامنے آئے ہیں، انہوں نے کم سے کم کوشش کی ہے، اگر ایک سمینا کو انصاف ملے گا تو بہت سارے جو دوسرے مرڈر ہوئے ہیں، بہت ساری لڑکیوں جو کہ گھریلو تشدد کا شکار ہیں، جن کو نفسیاتی مریض بتا دیا جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہوتا،
تو وہ لڑکیاں بھی سامنے آئیں گی۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسیلہ بنائے گا سمینا کے انصاف کے لیے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ سمینا کو انصاف ملے۔ آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ چاہیے، اس ویڈیو کو ہر طرف شیئر کر دیں، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کر دیں۔ تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کیس کو آگے لے کر جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔